रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ारी मोहम्मद जावेद इशाअती के इस चैनल में आप सबका खैर मक़दम है। आज हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या आपके सामने पेश किया जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपके सामने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, जो बड़ा दिलचस्प और दिल खराश वाक़या है ईमान कबूल करने का। देखिए, सहाबा के वाक़यात को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उससे ईमान ताज़ा होता है। हम लोग रस्मी मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हो गए, मुसलमानों वाला नाम रख लिया और सोचते हम मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत में मुसलमान किसे कहते हैं और मोमिन किसे कहते हैं, वो सहाबा किराम की ज़िंदगी को पढ़िए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा हकीकी मोमिन और हकीकी मुसलमान किसे कहते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना आप बीती खुद बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जिस ख़ानदान में पैदा हुआ, वो अस्फ़हान बस्ती के रहने वाले थे। वो कहते जिस ख़ानदान में पैदा हुआ वो सारे हमारे बाप दादा सब जो थे मजूसी थे, आतिश परस्त थे, आग की पूजा किया करते थे। वो कहते कि मेरे वालिद साहब मुझसे बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, और मोहब्बत का ये आलम था कि मेरे वालिद मुझे घर से बाहर न निकलने दिया करते थे। बिल्कुल कुंवारी लड़कियों की तरह मुझे घरों में कैद कर रखा था। इत्तेफाक की बात है कि मेरे वालिद चूँकि उनके वालिद जो है बड़े ज़मींदार थे, काश्तकार थे। वो कहते हैं कि मेरे वालिद एक दिन अपने काम में मशगूल थे, मसरूफ़ थे। चूँकि मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया था, होशियार हो चुका था, तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा, बेटा आज जो खेती बाड़ी का जो मामला देखकर तुम आओ। जब मैं बाहर निकला गया तो रास्ते में एक गिरजाघर मुझे दिखा और वहाँ पे खड़ा होकर मैं कुछ देखने लगा, तो अंदर लोग, ईसाई लोग अपने तौर पे वो इबादत कर रहे थे। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी और उससे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, बड़ा मुतासिर हुआ और ये देखने लगा। करीब गया गिरजाघर में, मैंने पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे, तो बताया कि मैं इबादत कर रहा था। बहरहाल इससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ, यहाँ तक कि शाम मुझे उसी में इंतज़ार देखते देखते शाम हो गई। मैं घर जब शाम में आया तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा, बेटा इतने लेट अब तक तुम कहाँ थे? मैंने कहा, अब्बा जान, मैं जब गया अपने वाक़या सुना कि गिरजाघर में गया, मैंने देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है मेरे मज़हब से वो मज़हब जो ईसाई वाला मज़हब बहुत अच्छा है, क्योंकि उस ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का उस ज़माने में जो था वो मज़हब चल रहा था। अभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़माना, अभी चूँकि दीन नहीं फैला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद वो कहने लगे कि मेरे वालिद को बड़ा खदशा हुआ, वो डरने लगे कि मेरा बेटा कहीं ऐसा नहीं मुर्तद न हो जाए, मजूसी छोड़ करके कहीं ईसाई धर्म को कबूल न कर ले। वो कहते मेरे वालिद ने मुझे बेड़ियों में जकड़ दिया और कैद कर दिया घर के अंदर। मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने जो ईसाई पादरी से जब मेरी मुलाकात हुई, किसी तरीके से मैंने ख़बर भिजवाई कि वो जो है, किसी तरीके से मैंने ख़बर भिजवाई कि वो अगर शाम की तरफ अगर कोई काफ़िला जाने वाला हो तो मैं जाना चाहता हूँ। चूँकि ईसाई जो मरकज़ था वो शाम का इलाका था। बहरहाल जब पता चला कि एक काफ़िला मुल्क शाम की तरफ जाने वाला है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला ख़बर मिली। कहते मैं अपनी बेड़ियों को निकाला और जैसे तैसे कर से घर से निकला और काफ़िला के साथ मैं मुल्क शाम पहुँचा। वहाँ जाने के बाद मैं एक पादरी से गिरजाघर में गया। मैंने पूछा यहाँ सबसे दीनदार और जो मजहबी रहनुमा कौन है? लोगों ने पता बता दिया। मैं वहाँ पहुँचा, एक पादरी के पास गया, मैंने सारा वाक़या सुनाया, उनके पास रहने लगा। लेकिन कुछ दिन रहते रहते उस बंदे से मैं जो है थोड़ा बदज़न होने लगा था। क्यों? इस वजह के कि वो शख्स तो कौमी रहनुमा था ना, पादरी था, लेकिन उसके अंदर लालच कूट कूट के भरी हुई थी। बड़ा हारिस शख्स था, बहुत हारिस था, और जितने लोग सदका खैरात को तालीम देता था, उसके पास जो भी रकम आती थी वो जमा कर कर के रखता था। कुछ दिन में रहते रहते उसके पास मैं कुछ कहता नहीं था, रहने लगा। उस शख्स का आखिर इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो उनके जो मानने वाले थे उनको जब तदफीन करने के लिए आए तो मैंने सारा वाक़या सुनाया। ये शख्स बड़ा लालची था, ये शख्स बड़ा हरीस था। इसने ऐसे ऐसे 7 मट के सोने चांदी जमा किए हैं। जब लोगों को पता चला तो बहुत बुरा भला कहा और सूली पे लटका के इतने पत्थर मारे उसको कि उसके अंदर वो दब गया। बहरहाल उसके बाद दूसरा उसी गिरजाघर में दूसरा आबिद आया, दूसरा पादरी आया, उसके साथ रहते रहे कुछ दिन, उसका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद
تیسرے شخص کے پاس کہتے کہ تیسرے پادری کے پاس گیا، میں دین کی بات کچھ سیکھنے لگا، اس کا بھی وقت، اللہ کی شان دیکھیے، اس کا وقت قریب آیا اور اس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ اب تو آپ کا آخری وقت ہے، اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، مجھے بتا دیجیے۔ تو تیسرا پادری نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اس روئے زمین پہ حقیقت میں کوئی عیسائی مذہب کا پیروکار نہیں ہے جو حقیقی پیروکار ہونا چاہیے، جو عیسائی دین کو سمجھ کر کے اس پہ عمل کر کے اس کی تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ تھوڑے موڑے ہیں بہت کم ہیں، یا لوگوں نے اسے بہت تبدیلی کر دیا۔ بہرحال انہوں نے پوچھا اب میں کیا کروں؟ پھر آگے ایک اور پادری کا انہوں نے بتایا کہ میں انتقال کر دوں تو آگے چلے جانا۔ جب وہاں گیا بہرحال اس پادری کے پاس بھی رہنے لگا، اور اللہ کی شان دیکھیے اس کا بھی انتقال کا وقت آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ اب میں کیا کروں، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو آخری مرحلہ انہوں نے کہا کہ دیکھو، دنیا میں اس وقت کوئی جو ہے وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو صحیح سے فالو نہیں کر رہا، اسے مکمل عمل نہیں کر رہا۔ ہاں بیٹا، میں تجھے ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جو ہے ایک ایسے علاقے کا، ایک ایسے ملک کا انتظار کرو جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، جہاں بہت ساری کھجوروں کی پیداوار ہوگی، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں جن کا نام محمد ہوگا، وہاں ان سے ملو، وہی تمہارا صحیح راستہ ہوگا اور بہترین راستہ وہی ہے۔ ان کی پہچان اس آخری جو پادری تھا بتایا کہ 3 پہچان تجھے بتاتا ہوں۔ پہلی پہچان یہ ہوگی کہ اگر اس کے سامنے کوئی صدقے کی چیز پیش کرو گے تو وہ شخص اس کو کھائیں گے نہیں، قبول تو کر لیں گے لوگوں میں تقسیم، لیکن صدقے کی چیز وہ خود نہیں استعمال کریں گے، پہلی پہچان۔ دوسری پہچان یہ ہوگی کہ اگر تحفہ دو گے تو تحفہ قبول کر لیں گے، کھا لیں گے۔ تیسری پہچان یہ ہے کہ تیسری پہچان ان کے کاندھے پہ جو ہے مہر نبوت گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ ہوگا، جس پہ سرسوں کے دانے کے برابر تل ہوگی، اس پہ بال نکلے ہوئے ہوں گے۔ یہ 3 پہچان ہیں۔ وہ کہتے ہوئے بڑا منتظر تھا کسی طریقے سے میں وہاں کیسے پہنچوں۔ جب کچھ قافلہ مدینہ کی طرف جانے والا تھا، مجھے پتہ چل گیا مدینہ ہے، تو میں ایک قافلے کے ساتھ ہو لیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے قافلے والوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے بیچ ڈالا، اور بیچنے کے بعد ایک یہودی شخص نے مجھے خرید لیا، میں اس کا غلام بن کے رہ گیا، اور میں اس کی جو بھی ضرورتیں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، کھجوروں کو توڑا کرتا تھا، اب بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن میں کھجور کے درخت پہ کھجور کو توڑ رہا تھا، اور جس کا میں غلام تھا، یعنی جس کے ماتحت تھا، اس کے چچا زاد بھائی آیا، اس سے کہنے لگا کہ ہلاک ہو جا فلاں قبیلے والے، اس لیے کہ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا قبا کے سامنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو محمد کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور لوگ اس کے پیچھے ارد گرد بیٹھے ان کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ اب وہ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے جسم میں، میرے بدن میں کپ کپی اتاری ہو گئی، میں لگ رہا جسم ایسا لگتا ہے میں گر جاؤں۔ میں جلدی سے کھجور کے درخت سے اترا، میں نے اپنے جو مالک سے کہا کہ مجھے اجازت دے دیے، میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ میرے کہتے ہیں میرے ایک جھاپڑ میں جو جڑ دیا اور کہا اپنا کام کرو۔ کام کرنے کے بعد شام ہوا، شام میں نے کہا مجھے جانے دیجیے۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، جیسے تیسے مجھے پرمیشن ملی، میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک دن جب گیا تو میں امتحان لینا مقصد تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کوئی چیز لے کے گیا۔ میں نے کہا کہ آپ میرے طرف سے قبول کر لیں، یہ صدقے کی چیز ہے۔ اللہ کے رسول لے لیے، صحابہ میں تقسیم کر دے، خود نہیں کھائے۔ اب میری خوشی کا کوئی ٹھکانے رہا کہ پہلی علامت مجھے پتہ چل گئی۔ دوسرے دن پھر میں جاتا ہوں، تحفہ لے کے جاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ میری طرف سے اب اسے قبول کر لیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس تحفہ قبول کر لیے، اور قبول کرنے کے خود بھی کھائیں، صحابہ کو دیے۔ میرے اندر خوشی کا اور کوئی ٹھکانا نہ رہا، کیونکہ میری 2 جو نشانیاں تھیں، 2 علامتیں، وہ بے پاک اللہ کے رسول پہ پانے لگا۔ تیسرے دن پھر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا، اور میں کاندھے کو بار بار دیکھنا چاہ رہا تھا کہ مہر نبوت کے دکھ جو میرے اندر تڑپ تھی نا، جو میں کافی دن سے بے قرار تھا، میں اب دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کے مہر نبوت کو دیکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ لیے مجھے اور سمجھ گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتا دیے کہ وہ اللہ کے رسول کو بتا دیے کہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھے سے وہ چادر ہٹائے اور کہتے میں قریب پہنچا، اور اللہ کے رسول کو اس مہر کو میں نے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد میری خوشی کا ٹھکانے نہ رہا، میں زارو قطار میں رونے لگا۔ اور اس وقت میں نے اپنا سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنایا کہ اللہ کے رسول میں نے کیسے کیسے اتنا سفر کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس کے جو مالک کے پاس گیا، اور مالک کے پاس گیا، مالک سے میں نے کہا کہ مجھے آزاد کر دو، تو اس نے میرے ساتھ شرط رکھ دی، اتنی یہ شرط ہے، چونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سلمان جاؤ اور اپنے مالک سے جو ہے تم مکاتبت کر لو، یعنی عارضی طور پر کچھ پیسہ دے کر کے آزاد ہو لو ہمیشہ کے لیے۔ جب میں گیا تو میرا مالک جو تھا بہت
زبردست میرے ساتھ شرط لگا دی، وہ یہ تھی کہ 300 کھجوروں کے درخت لگانا ہے، اور جب 300 کھجوروں کے درخت میں پھل آ جائے تب تم آزاد ہوگے، اور مزید 40 اوقیے جو ہے وہ دینا پڑے، رقم دینی پڑے گی۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا ایسی شرط رکھ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے کہا جن کے پاس جو بھی کھجوروں کے پودے ہیں، کوئی 10 کوئی 20 کوئی 15 کوئی کچھ لے کر کے آئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جاؤ تم گڑھا کھودو، جب گڑھا کھودا ہو جانا تو مجھے بلا لینا، میں آؤں گا اپنے ہاتھوں سے پیڑ لگاؤں گا۔ جب میں گیا گڑھا کھودا ہو گیا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علاوہ بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے اپنے ہاتھوں سے لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی شان دیکھیں 300 پیڑ میں سے 300 درخت میں ایک بھی درخت ایسا نہیں ہوا جو مردہ ہو گیا ہو، یعنی زندہ نہ رہا، بلکہ پورے 300 درخت پورے کھڑے ہوئے، 300 درخت محض 1.5 سال کے اندر پھل دینا شروع کر دیے۔ اور جو اب تو ان کے پاس عقیہ جو دینا تھا 40، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سونا آیا، اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان کو دے دو، اس کا قرض ادا کرے، اور میں کھجور کی جو درخت کھجور کا لگایا تھا 300 پھل آنے لگے، اور اس کے بعد میں نے جو 40 عقیہ تھا میں نے وہ بھی دے دیا، اب میں آزاد ہو گیا۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام بڑا بلند ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ کہتے سے جو ہے غزوہ بدر میں اور غالباً احد میں شرکت نہیں کی، اس کے جتنے غزوات ہیں تمام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، بڑی قربانیاں ہیں۔ ان کے جو 300 کھجوروں کا درخت ہے بڑے دلچسپ واقعہ ہے، صحابہ کے واقعات کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے تو یہ ویڈیو آگے شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔